बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, सईद जवाद नक़वी के उस बयान पर जिसमें उसने अहले तशय्यो और अहले सुन्नत की जो तारीख़ी पस मंज़र कशी की है, उस पर हमने सोचा कि तफसील से इल्मी अंदाज में एक वीडियो रिकॉर्ड की जाए। ये ज़रूरत इसलिए पेश आई कि सईद साहब ने अहले तशय्यो और अहले सुन्नत को इस्लाम के बिल्कुल आगाज़ से दो ग्रोहों में, दो नज़रियाती सियासी अफकार में तक़सीम किया है। एक नज़रिए इमामत को और एक नज़रिए खिलाफत को। सईद जवाद नक़वी साहब ने नज़रिए खिलाफत को सक़ीफ़ा बनी साइदा में सहाबा किराम का फ़ैसला करार दिया और नज़रिए इमामत को गदीर खुम के मौके पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़ैसला और वही का फ़ैसला करार दिया। फिर उसने मंजर कशी करते हुए खिलाफत को खुलफाए राशिदीन, फिर उसको मुलूकियत में तब्दील किया, फिर बनु उमय्या, बनु अब्बास, फिर उसी खिलाफत को उसने जमहूरियत की तरफ मुंतकिल किया है। मतलब ये है कि ये जमहूरियत जो मौजूदा दुनिया में राइज है और बहुत सारे इस्लामी ममालिक में भी है बशमूल पाकिस्तान, ये गोया कि उसका यानी उस खिलाफत का तसलसल है। और नज़रिए इमामत में उसने कहा कि गदीर खुम पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गोया कि इमामत का ऐलान किया था और हज़रत अली करमल्लाहु वजहू को उसने गोया कि अपने बाद इमाम मुकर्रर कर दिया था। लेकिन वहाँ उस ज़माने के मुसलमानों में से यानी सहाबा ने उसको वली को या विलायत को दोस्ती और मोहब्बत पर महमूल करके इस बात को दबा दिया। उसके कहने का मतलब ये है, तो उसको उसने ज़माने सुकूत करार दिया है। फिर अइम्मा का तसलसल वो शुमार करते हैं, इमामत का तसलसल जाकर ग़ैबूबत तक। फिर ग़ैबूबत के बाद चूँकि उनकी बात ख़त्म हो जाती है, तो उसके बाद उसने इमामत को विलायत फ़क़ीह के अंदर छुपा दिया और उसके बाद जो है इसी तरह वो तसलसल आज तक जारी है। मेरा कहने का और वीडियो बनाने का जो मकसद है वो ये है कि इस पर इल्मी अंदाज में गुफ्तगू की जाए। विलायत जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गदीर खुम के मौके पर जो तकरीर फरमाई, उसमें उस ज़माने के जो सहाबा किराम थे, अक्सर ने बल्कि तमाम सहाबा किराम, और उसी हदीस और उसी खुतबे का जो पस मंज़र है उससे यही बात मालूम होती है कि वहाँ दोस्ती ही मुराद है, मोहब्बत ही मुराद है। हम आज सिर्फ ये बात बताने की कोशिश करेंगे कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ मौजूदा शियायत को मिलाना और शियायत के जो अकायद हैं, जो नज़रियात हैं और इस्लाम के नाम पर जो रसूम सरअंजाम देते हैं शियायत के नाम पर, और उसकी निस्बत जो इमाम जाफ़र, इमाम ज़ैनुल आबिदीन, हज़रत हसन हुसैन, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ करते हैं, ये सब गलत है। हम आज अहले सुन्नत के किताबों से कोई बात जिक्र नहीं करेंगे, बल्कि हम आज अहले तशय्यो के किताबों से ही इस बात का इस्बात करेंगे कि शियायत की बुनियाद यहूदियत ने रखी, यहूदियों ने रखी।
بہت سارے علماء کو آپ نے جو اہل تشیع کے علماء ہیں، ذاکر ہیں، وہ آپ کو کہتے نظر آئیں گے کہ عبداللہ ابن سبا یہ ایک افسانوی کردار ہے، اس کا خارج میں کوئی وجود نہیں ہے۔ ہمارے اہل سنت والجماعت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ شیعیت کی بنیاد عبداللہ ابن سبا نے رکھی، جو ایک یمنی یہودی تھا، پھر حضرت عثمان کے ہاتھ پر مسلمان ہوا ظاہر میں، اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں وہ حضرت علی کے سامنے اس کی الوہیت کا قائل تھا۔ حضرت علی نے ایک جگہ سے بھگایا، دوسری جگہ گیا، دوسری جگہ، اس طرح مصر میں آیا، اور اس نے وہاں پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف وہیں سے لوگوں کو اس نے ابھارا، اچھالا اور بھیجا اور بلوہ کروایا۔ اب مصر میں آ کر جو سب سے پہلی بات اس نے کی وہ یہ کہ مسلمانوں کو شبہ میں ڈالنے کے لیے اس نے کہا، دیکھو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب واپس آنے کا عقیدہ کا تذکرہ ہم کرتے ہیں تو کوئی واویلا نہیں ہوتا، لیکن یہی عقیدہ اگر ہم حضرت علی کے بارے میں یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں رکھیں تو لوگ واویلا کرتے ہیں۔ تو شبہ پیدا ہو گیا، اور اسی نظریے کو اس نے اور اسی عقیدے کو رجعت قرار دیا، اور پھر یہیں آگے جا کر جو ہے شیعیت اختیار کر گئی۔ تو عبداللہ ابن سبا جو تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں الہ ہونے کا عقیدہ رکھتا تھا، اور یہی عقیدہ اس نے ایجاد کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو جلاوطن کر دیا، اور کہا گیا کہ یہ اصل میں یہودی تھا، پھر مسلمان ہو گیا۔ یہودیت کے دوران یہ یوشع ابن نون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی اسی قسم کی باتیں کرتا تھا، جس طرح کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ اور پھر یہ جو وسیع ہونے کا جو سب سے پہلا واویلا اور نعرہ ہے، یہ بھی اسی نے لگایا۔ یہ ایک کتاب ہے اہل تشیع کا، الانوار النعمانیہ۔ اس کے صفحہ نمبر 205 پر مصنف لکھتے ہیں، قال عبداللہ ابن سبا علی رضی اللہ تعالی انت الالہ، کہ حضرت علی سے کہنے لگا کہ آپ الہ ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں، فنفاہ علی، حضرت علی نے اس کو بھگا دیا، جلاوطن کر دیا۔ پھر اس طرح یہ نعرہ بھی بدلتا رہا اور علاقے بھی بدلتا رہا، اور آخر میں جا کر جو ہے اس کو مارا بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ ایک دوسرا کتاب ہے جو تہذیب الاحکام کے نام پر، اس میں لکھا ہے، فقال ابن سبا یا امیر المومنین الیس اللہ فی کل مکان، کیا اللہ ہر جگہ پر نہیں ہے؟ قال بلا، حضرت علی نے فرمایا ہے۔ یہی لکھا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اس طرح کے سوالات اور اس کے ساتھ یہ رہتا تھا۔ اسی طرح من لا یحضر الفقہ ایک کتاب ہے، اس میں بھی یہی عبارت ہے کہ فقال ابن سبا یا امیر المومنین علیہ اللہ عز وجل بکل مکان، قال بلا۔ اسی طرح یہی مذاکرہ ہے کہ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس نے مختلف سوالات کیے۔ تو اگر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی افسانہ نہیں تھا، یہ باقاعدہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ لگا رہتا تھا۔ رجال الکشی کی عبارت ہے، یہ بھی ایک شیعہ مصنف کی کتاب ہے۔ وذکر بعض اہل العلم ان عبداللہ ابن سبا کان یہودیا فاسلم ووالا علیا وکان یقول وهو علی یہودیتہ فی یوشع ابن نون، اور یوشع ابن نون کے بارے میں یہی کہتا تھا کہ یہ وصی موسیٰ ہے۔ اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اس نے سب سے پہلے یہ نعرہ لگایا کہ یہ وصی رسول اللہ ہے۔ اب یہی عقیدہ ابان ابن عثمان سے مروی ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ سے سنا، آپ فرما رہے تھے کہ اللہ عبداللہ ابن سبا پر لعنت کرے کہ اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق خدا ہونے کا دعویٰ کیا، حالانکہ قسم بخدا حضرت علی خدا کے اطاعت گزار بندے تھے، ہم پر الزام بازی کرنے والے کے لیے ہلاکت ہو۔
تحقیق جو قوم ہمارے متعلق وہ بات کہتی ہے جو ہم نے خود اپنے لیے کہنا روا نہیں سمجھتے، ہم اس سے بری الذمہ ہیں۔ یہ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے حسن ابن صبا کے بارے میں، جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اس کا عقیدہ تھا۔ اگر یہ اور یہی عبارت نیچے اس رجال کشی کی عبارت ہے کہ ابان ابن عثمان قال سمیت ابا عبداللہ یقول لعن اللہ عبداللہ ابن صبا انہو ادعا ربوبیت فی امیر المومنین وکان واللہ امیر المومنین عبداللہ تایعن۔ یہ اس طرح یہی عبارت جو اوپر میں نے اردو میں ترجمہ کیا، اور یہ رجال کشی ان کا بہترین کتاب ہے، مستند کتاب ہے۔ اسی طرح ایک اور کتاب ہے اصول الشیعہ و اصولہا، یہ کتاب ہے، اس میں اس مولوی صاحب کا نام ہے ملا محمد حسین آل کاشف الفتح۔ اپنے کتاب اصل الشیعہ و اصولہا میں لکھتا ہے کہ اگر ابن ملجم کی تلوار نہ ہوتی تو حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ تا قیامت دنیا میں زندہ رہتے۔ یہ اس کی عبارت ہے، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اس مصنف کا عقیدہ بھی یہی ہے کہ وہ مرنے والے نہ تھے، لیکن ابن ملجم نے اس کو قتل کر دیا۔ اور یہیں اس قال بعض کبار علماء لولا سیف ابن ملجم لکان علی ابن ابی طالب من الخالدین فی الدنیا لأنه قد جمع جمیع صفات الکمال والاعتدال۔ آپ اندازہ لگائیں کہ یہ شیعہ عالم ہے، یہی کہتا ہے کہ اگر ابن ملجم حضرت علی کو شہید نہ کرتا، یعنی اس کی تلوار نہ ہوتی، تو یہ قیامت تک زندہ رہتا، کیونکہ حضرت علی نے وہ صفات کمال جو الوہی صفات ان کو جمع کر رکھا تھا۔ الکامل فی التاریخ، یہ بھی شیعوں کی کتاب ہے۔ عبداللہ ابن صبا کے بارے میں وہ لکھتا ہے کہ بات یہ تھی کہ عبداللہ ابن صبا اصل یہودی تھا اور حضرت عثمان غنی کے دور خلافت میں اسلام قبول کر کے حجاز آ گیا، پھر بصرہ، پھر کوفہ، اور اس کے بعد شام گیا، اور ہر مقام پر اس نے لوگوں کو اسلام سے برکش کرنے کی کوشش کی، لیکن ناکامی ہوئی اور شامیوں نے اسے شام سے باہر نکال دیا۔ وہاں سے یہ مصر پہنچا اور وہاں آ کر قیام پذیر ہوا۔ وہاں اس نے مصریوں کو کہا کہ بڑی تعجب کی بات ہے کہ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ دوبارہ آئیں گے تو لوگ اس کی تصدیق کرتے ہیں، اور اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد واپسی کا کہا جائے تو اسے جھٹلاتے ہیں۔ اس طرح رجعت کا عقیدہ اس نے گھڑا۔ کچھ لوگوں نے اس کی یہ بات قبول کر لی، اس کے بعد دوسرے عقیدے کو پھیلایا اور کہا کہ ہر پیغمبر کا کوئی نہ کوئی وصی ہوا ہے، اور ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وصی حضرت علی ہے، تو جو شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کو جاری نہیں کرتا اس سے بڑھ کر اور ظالم کون ہوگا؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناحق خلافت پر قبضہ کر رکھا ہے، لہذا اس کے لیے کھڑے ہو جاؤ اور اپنے حاکموں پر لعن طعن کا سلسلہ شروع کر دو۔ اور یہی اس نے قیام کا نام دیا، جو آج بھی جو ہے کسی حکمران کے خلاف اگر شیعہ کھڑے ہو جاتے ہیں، یا اس کے بعد جن لوگوں نے خلفاء کے خلاف بغاوتیں کی تو ان کو قیام کا نام دیا گیا۔ اور یہی الکامل فی التاریخ کی عبارت ہے جو اردو میں نے آپ کو سنائی، صفحہ نمبر 46 پر۔ اسی طرح یہ رجال التوسی، یہ ایک کتاب ہے، یہ بھی شیعہ عالم ہے۔ یہ لکھتا ہے کہ عبداللہ ابن صبا الذی رجع الی الکفر، جو غلات کا مذہب ہے اس کی بنیاد رکھی اور اپنے غلوہ کو ظاہر کیا۔ اب اس طرح کے بہت سارے جامع روات میں بھی اسی طرح کی عبارت ہے۔ اسی طرح بلاد الاخیار نامی ایک کتاب ہے، اس میں بھی اسی طرح کی عبارت ہے۔ رسالہ فی قواعد العقائد، یہ بھی ایک کتاب ہے، اس میں بھی اسی طرح کی عبارتیں ہیں۔ اور اسی طرح الغلو والفرق الباطنیہ، اس میں بھی اس طرح کی بہت ساری عبارات ہیں جو عبداللہ ابن صبا کے متعلق ہیں۔ اور اس کو اسی طرح الواقفیہ میں عبداللہ ابن صبا قال سعد ابن عبداللہ الاشعری فی کتابت المقالات والفرق، بہت ساری لمبی عبارتیں اور اس کے اقوال جو ہے اس میں نقل کر دیے گئے ہیں۔ اسی طرح اسرار الامامہ میں بھی اس طرح کی عبارت ہے کہ اصحاب عبداللہ ابن صبا قال
شفاح علی، بالکل اس کے سامنے اس طرح کی بات کی، پھر اپنے عقیدے کا اظہار کیا۔ حضرت علی نے اس کو ڈانٹا ڈپٹا، لیکن وہ اپنے بات سے اسی طرح التحریر الطاوسی میں بھی اس طرح کی کہ عبداللہ ابن سبا کے تعریف میں غال ملعون، اور اسی طرح حرقہ امیر المومنین علیہ السلام بالنار، اس میں باقاعدہ اس کا تذکرہ ہے کہ جب یہ اپنے عقائد سے باز نہیں آیا تو آخر میں حضرت علی نے رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو جلایا۔ اسی طرح فرق الشیعہ میں بھی بے شمار عبارتیں ہیں جو دلالت کرتی ہے یہ عبداللہ ابن سبا جو تھا شیعہ عقائد کے بانیین میں سے تھا۔ اسی طرح المختار میں بھی جو کتاب ہے اس میں بھی عبداللہ ابن سبا کا تذکرہ ملتا ہے۔ اسی طرح حدود السریال جلد نمبر 1 میں، اسی طرح خلاصۃ الاقوال میں، اسی طرح الحدود والتعزیرات میں بھی عبداللہ ابن سبا کا تذکرہ ملتا ہے جلانے کا۔ اسی طرح اختیار معرفت الرجال میں عبداللہ ابن سبا کا ذکر ملتا ہے، حضرت علی کے ساتھ اس کے مذاکرہ اور اس کے جو ہے مباحث کا تذکرہ ملتا ہے۔ ان ساری کتابوں کا حوالہ ذکر کرنا اور اس کی جو عبارتیں ہیں ان کو میں نے مختصراً آپ کے سامنے رکھی۔ اس سب کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عبداللہ ابن سبا کوئی افسانہ نہیں تھا، ایک حقیقت تھی جس نے اہل تشیع کی بنیاد رکھی، اور بنیادی عقائد، عقیدہ رجعت، عقیدہ امامت، عقیدہ وصیت، اور اسی طرح غدیر خم، اس طرح جتنے بھی عقائد تھے ان کی بنیاد عبداللہ ابن سبا نے رکھی۔ اور پھر آگے جا کر شیعوں نے اپنے امامت کو اور آگے پھیلایا، محققین آئے، انہوں نے جب 11 امام ہو گئے، 12ویں امام انہوں نے غائب کر دیا، اور غائب اس لیے کیا تاکہ سلسلہ قیامت تک جاری نہ رہے۔ اب جب امامت ختم ہو گئی تو یہ کب آئے گا؟ تو انہوں نے کہا اس کا آنا کیا ضروری ہے، یہاں ولایت فقیہ تو موجود ہے کہ وہ اپنے جو ہے وہاں سے علم منتقل کرتا رہتا ہے، اور یہاں جو ہے سید جواد نقوی جیسے محققین دنیا میں جو ہے دین کو پھیلا رہے ہیں۔ تو یہ کہنا صرف یہ ہے کہ مسلمان اس خدشے سے نہ رہے کہ عبداللہ ابن سبا کوئی افسانہ تھا، جیسے کہ اہل تشیع کے بہت سارے علماء کو آپ نے بھی سنا ہوگا ناظرین، اور لکھا بھی کتابوں میں ہے کہ یہ ایک افسانہ تھا۔ ہم نے آپ کو اہل تشیع کی کتابوں سے یہ بات ثابت کر دی کہ یہ حضرت علی کا رفیق خاص تھا، اس کے ساتھ جڑا رہتا تھا، اس سے مسائل پوچھتا تھا، اس کے سامنے اس کی الوہیت کا اظہار کرتا تھا، اور پھر بعد میں جا کر اس نے شیعیت کی بنیاد رکھ دی۔ اللہ تعالی ہمیں دین کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اگرچہ ویڈیو لمبا ہے لیکن علمی ویڈیو ہے، اس کو ضرور سنیے گا، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں تاکہ آنے والا ہر ویڈیو آپ تک پہنچ جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔